बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ तहरीक इंसाफ के वफ्द की स्पीकर से मुलाकात, इस्तीफों के मामले पर तबादला ख्याल, इज्तिमाई इस्तीफे दिए ताकि मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार की जाए। PTI वफ्द की जानिब से ये गुफ्तगू की गई, हमने किसी की एंटरटेनमेंट के लिए इस्तीफे नहीं दिए कि एक एक करके बुलाया जाए। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइए कि इस मुलाकात में क्या उमूर तय पाए हैं? जी, तकरीबन 45 मिनट ये मुलाकात जारी रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी वफ्द और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान। अब ये मुलाकात खत्म हुई है और उस मुलाकात में गुफ्तगू की गई इस्तीफों के हवाले से। PTI ने अपना मौक़िफ़ रखा कि हमने इज्तिमाई इस्तीफे दिए थे और ताकि मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जा सकें और किसी की मंशा के लिए या किसी की मर्जी के लिए हमने इस्तीफे नहीं दिए थे कि हमें एक एक करके बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि पहले भी आपने 11 इस्तीफे गैर आईनी तरीके से मंजूर किए और उसमें उन्होंने हवाला भी दिया कि जावेद हाशमी केस में सुप्रीम कोर्ट का जो इस्तीफे की मंजूरी है उससे मुतल्लिक एक वाज़ेह जो हदायत हैं वो सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, उस पर वाज़ेह कर चुकी है कानून को। और जो साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी हैं उन्होंने PTI के तमाम इस्तीफे जो है वो मंजूर किए थे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने भी गुफ्तगू की इस मुलाकात में। उन्होंने कहा कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते और सियासतदानों में राब्ते होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्तीफों की तस्दीक के हवाले से आईन पाकिस्तान और कौमी असम्बली के जो कवायद व ज़वाबित हैं उनके मुताबिक फैसला किया जाएगा और जो इस्तीफे हैं उनके हवाले से तमाम मेंबरान को बुलाया गया था इंफरादी तौर पर, पहले भी बुलाया गया था और अब भी इंफरादी तौर पर बुलाया जाएगा। और इस पर जो उन्होंने हवाला दिया कि कराची से एक रुकने असम्बली है PTI के, वो अपने इस्तीफे की मंजूरी के हवाले से हाई कोर्ट में चले गए और वहां से उन्होंने स्टे लिया। तो ये सारी चीजें सामने हैं और अब ये मुलाकात खत्म हुई है और अब इंतजार किया जा रहा है दोनों जो पार्लिमानी वफ्द है PTI का वो यहाँ पर आएगा और मीडिया से गुफ्तगू भी करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली भी इस हवाले से मीडिया से बात करेंगे और जो मुलाकात में तय पाया है उस पर आगाह किया जाएगा। तो ये तकरीबन 45 मिनट मुलाकात जारी रही। इस मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ मौजूद थे, उनकी जो कौमी असम्बली की लीगल ब्रांच के लोग हैं वो भी मौजूद थे। PTI की तरफ से असद कैसर लीड कर रहे थे, शामिल मुहम्मद कुरैशी ने ये लीड करना था लेकिन वो इमरान खान का एक इजलास है जिसके बायस वो यहाँ से इस्लामाबाद से फौरी तौर पर लाहौर रवाना हुए, वो इसमें शरीक नहीं हुए। असद कैसर ने लीड किया, आमिर डोगर मौजूद थे इस मुलाकात में, कासिम सूरी और साथ में जो अरकान असम्बली हैं जिनमें अमजद नियाजी हैं, फहीम खान है, अताउल्लाह है, ये तमाम लोग इस मुलाकात में मौजूद थे। और एक ही मौक़िफ़ PTI की जानिब से दोहराया गया कि तमाम लोगों के इस्तीफे एक ही बार में एक्सेप्ट किए जाएं, जबकि स्पीकर की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि तमाम जो इस्तीफे हैं उनको इंफरादी तौर पर ही कानून के मुताबिक मंजूर किया जाएगा। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि पहले भी अरकान मुलाकात अब खत्म हो गई है। उमर जट, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। ज़िले इंतजामिया ने इसहाक डार के मुंजमद असासाजात बहाल कर दिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जायदाद 7H गुलबर्ग 3 की सुपरदारी करा दी गई। इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स को बहाल करने का मरासला बैंक इंतजामिया को जारी कर दिया। नैब के हुक्म पर इसहाक डार के अकाउंट्स की बहाली का मरासला भेजा है। ज़िला इंतजामिया लाहौर का ये मौक़िफ़ है। ज़िला इंतजामिया ने इसहाक डार के मुंजमद असासाजात को बहाल कर दिया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जायदाद 7H गुलबर्ग 3 की सुपरदारी करा दी गई। इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स को बहाल करने का मरासला बैंक इंतजामिया को जारी कर दिया गया है, जबकि ज़िला इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि नैब के हुक्म पर इसहाक डार के अकाउंट्स की बहाली का मरासला भेजा गया है। इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स को बहाल करने का मरासला बैंक इंतजामिया को जारी कर दिया गया है और ज़िला इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि नैब के हुक्म पर इसहाक डार के अकाउंट्स की बहाली का मरासला भेजा गया है। ज़िला इंतजामिया ने इसहाक डार के मुंजमद असासाजात बहाल कर दिए हैं और इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स को बहाल करने का मरासला बैंक इंतजामिया को जारी कर दिया गया है। कौमी सियासी मंजरनामा और पंजाब के मामला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी की मरकजी लीडरशिप का इजलास आज जमान पार्क में तलब कर लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। सलमान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा। जी, आज जमान पार्क में चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से गैर मामूली सरगर्मियाँ जो हैं सियासी वो आज भी जारी रहेंगी, मुलाकातें भी होंगी, लेकिन इसके साथ साथ मरकज़ी लीडरशिप का अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक इस मरकज़ी लीडरशिप के जिस इजलास को आज तलब किया गया है, इस इजलास में तमाम सीनियर रहनुमा PTI के शरीक होंगे और इसमें जो है वो बात की जाएगी कौमी असम्बली में इस्तीफ़ों के मामले पर कि जी कौमी असम्बली में जो इस्तीफ़े उनकी तस्दीक के हवाले से मुशावरत की जाएगी और उस पर एक लाहे अमल तय किया
جائے گا کہ جو قومی اسمبلی میں جو استعفے دینے ہیں اس کی تصدیق کا جو مرحلہ ہے اس کو کس طرح سے عبور کرنا ہے اور کس حوالے کیا اس کی ٹائم لائن دی جانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پنجاب کی سیاسی صورتحال پر بھی جو ہے وہ خاص طور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے پہ بھی اس اجلاس میں اہم اجلاس میں مشاورت ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آئندہ کے انتخابات کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں جس کا آغاز پی ٹی آئی کی جانب سے کر دیا گیا ہے، ڈور ٹو ڈور مہم کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ بڑے پیمانے پر اس انتخابی مہم کو شروع کرنے کے حوالے سے بھی اس آج پی ٹی آئی کے مرکزی اجلاس میں جو کہ زمان پارک میں چیئرمین پی ٹی آئی نے طلب کیا ہے اس میں مشاورت کی جائے گی، انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے مشاورت بھی کی جائے گی۔ سلمان طارق آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ لمبی مدت کے لیے نگران حکومت لانا بدترین غلطی ہوگی، مسائل کا واحد حل جلد الیکشن میں ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا کہ جو حکومت بلدیاتی الیکشن نہیں کروا سکتی وہ عام انتخابات کہاں کروائے گی، ملکی حالات کے پیش نظر انتخابات کروانا پڑیں گے، مسائل کا واحد حل جلد انتخابات ہے، لمبی مدت کے لیے نگران حکومت لانا بہت بڑی غلطی ہوگی، تحریک انصاف ایسے فیصلوں کی بھرپور مخالفت کرے گی۔ گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اختلافات مزید شدت اختیار کر گئے۔ گورنر کا صوبائی حکومت کے ہیلی کاپٹر کو لینڈنگ کی اجازت نہ دینے کا اعلان، 3 بار ہیلی کاپٹر کے لیے درخواست کی لیکن نہیں دیا گیا اور ان کے ہیلی کاپٹر کو اترنے نہیں دوں گا، گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ سمین جان ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو سمین کہیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور گورنر خیبر پختونخوا کے درمیان جو ہیلی کاپٹر کا معاملہ ہے وہ تنازع شدت اختیار کر گیا ہے، اور اب تو یہ ہے کہ گورنر نے خود یہ میڈیا ٹاک میں یہ بات کہی ہے کہ بھئی میں خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر جو ہے نا گورنر ہاؤس میں اترنے نہیں دوں گا۔ اگر ان کا یہ ذاتی ہیلی کاپٹر ہے تو وہ اس کے لیے وہ خود انتظام کرے، حکومت پاکستان کا جو بھی ہیلی کاپٹر ہوگا وہ گورنر ہاؤس میں اترے گا۔ انہوں نے یہ بھی شکوہ کیا کہ جب سے میں گورنر بنا ہوں آئینی طور پہ تو وزیر اعلیٰ نے خود میرے پاس آیا مبارکباد کے لیے اور نہ کوئی پیغام بھیجا ہے مبارکباد کے لیے، تو کہہ رہے کہ وزیر اعلیٰ کو پتہ نہیں میری گورنرشپ سے کیا مسئلہ ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ 3 بار جو ہے نا میں نے ان کو درخواست کی تھی ہیلی کاپٹر لینے کے لیے مگر انہوں نے اس سے انکار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ سندھ ملازمین سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈیڑھ اسپتال میں کمپاؤنڈ کی تعمیر کے لیے ٹینڈر 1 کروڑ 40 لاکھ سے زائد میں دیا، 1 کروڑ 39 لاکھ کی بولی لگانے والی کمپنی کو مہنگا کہہ کر ٹھکرا دیا گیا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے متعلقہ محکمے کی کمیٹی کو تحقیقات کی سفارش کر دی ہے۔ سندھ ملازمین سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈیڑھ اسپتال میں کمپاؤنڈ کی تعمیر کے لیے ٹینڈر 1 کروڑ 40 لاکھ سے زائد میں دیا گیا، 1 کروڑ 39 لاکھ کی بولی لگانے والی کمپنی کو مہنگا کہہ کر ٹھکرا دیا گیا۔ ملکہ کوہسار مری میں موسم سرما کی پہلی برفباری، سردی کی شدت میں اضافہ، برفباری کے شوقین سیاحوں کی بڑی تعداد برفباری ہوتے ہی مال روڈ پر نکل آئی۔ ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے محکمہ ہائی وے کی مشینری بھی پہنچ چکی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملکہ کوہسار مری میں موسم سرما کی پہلی برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ راست لیے چلیں گے، آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سوری اور ہمارے دیگر MNS ہمارے ساتھ تھے، ہم نے اسپیکر صاحب کے سامنے اپنا موقف رکھا۔ ہم نے اس کو بتایا کہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آلریڈی قاسم خان سوری جب اسپیکر تھے تو انہوں نے ایک پروسیس مکمل کیا تھا، انہوں نے تمام جو اس کی رولز ہیں اس کے مطابق ایک پروسیس مکمل کر چکے تھے، اس کو سائن کر چکے تھے۔ اس کے باوجود اسپیکر صاحب نے جو ہے نا وہ روکے رکھے جو کہ غیر قانونی ہے، کیونکہ ایک اسپیکر نے جو پروسیس مکمل کر کے قانون کے مطابق کر کے وہ منظور کروائے تھے، تو وہی ہم سمجھتے ہیں کہ اسی کی نوٹیفیکیشن نکالی جائے، کیونکہ وہ اسپیکر تھا، اس نے جو فیصلہ کیا قانون کے مطابق کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی بات کی، اس نے کہا کہ ہم جو ہے نا سارے ممبر آئیں گے، وہ جو ہینڈ ریٹنگ ہمیں دیں گے، ہم تسلی کریں گے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا اسپیکر صاحب سے کہ کیا یہ جو ہمارے 11 MNAs
یہ جو آپ لوگوں نے ڈی نوٹیفائی کی تھی، کیا وہ آپ کے پاس آئے تھے؟ کیا اس نے آپ کے پاس جو ہے نا کوئی ریٹن میں دیا تھا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ٹویٹ کیا تھا. میں نے کہا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا ان کے خیال میں وہ کمزور حلقے تھے اور ان حلقوں میں انہوں نے الیکشن کروائے. اس میں بھی ان کو پشیمانی اٹھانی پڑی، اس کو بھی اس میں شرمندگی اٹھانی پڑی کہ جو حلقے یہ سمجھتے تھے کہ کمزور حلقے ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کا یہ فیصلہ جو ہے نا باعث ہے. وہ باعث اس لیے ہے کہ ایک طرف آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے سارے کے سارے آ جائیں میرے سامنے جو ہے نا ہینڈ رائٹنگ پہ دے دیں، اور دوسری طرف جو ہے نا آپ پھر 11 لوگوں کی ریزگنیشن منظور کرواتے ہیں. جو سبرو صاحب کے ساتھ ہوا کہ پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں کسی ایم این اے کو اس طرح نکالا گیا جو کہ کبھی بھی اس پارلیمنٹ کا تاریخ میں نہیں ہوا. ہم نے اس سے مطالبہ کیا ہے کہ دیکھیں ہم تمام لوگ، شامود قریشی صاحب اس دن کھڑے ہو گئے، اس نے فلور پہ کہا اور تمام ایم این ایز جو ہے نا اس کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہو گئے. انہوں نے اعلانیہ کہا کہ ہم اپنی سیٹ سے ریزگنیشن دے رہے ہیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے بھی اس طرح کیا ہوا تھا اور سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس گیا بھی، اور انہوں نے اس کو کیٹیگریکلی کہا کہ جو فلور پہ آ کے بات کرتا ہے اس کی ریزگنیشن جو ہے نا منظور ہوتی ہے. جاوید ہاشمی کا ایک بہت بڑا پریسیڈنس ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ ڈیلنگ ٹیکٹس کر رہے ہیں. ڈیلنگ ٹیکٹس کیوں کر رہے ہیں کہ الیکشن کا یہ فیس نہیں کر سکتے. ان کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہوگا تو یہ فارغ ہوں گے. ان کے پاس جو ہے نا اس وقت انہوں نے آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد کا الیکشن بھی پوسٹ پون کر دیا. آپ سن لیں گے کہ کراچی کا الیکشن بھی پوسٹ پون کریں گے. ان کے پاس نہ اسمبلی میں اس وقت مینڈیٹ ہے کیونکہ 127 ایم این اے اس وقت اسمبلی سے باہر ہیں، اور دوسری یہ کہ عوام میں بھی ان کو اپنی حیثیت معلوم ہو چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ملک نہیں چلایا جا رہا. ملک کی جو اس وقت حالت ہے، معاشی حالت کو دیکھیں کہ روزانہ جو ہے نا یہ انتظار ہو رہا ہے کہ کب یہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. روزانہ یہ تماشا بن رہا ہے کہ جو ہے نا ملک میں یہ معاشی ایمرجنسی لگا رہے ہیں. تو اور اس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی ڈیلنگ ہے، اور اس وقت جو ڈالر کی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے نا مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. ایک انسرٹنیٹی ہے. انسرٹنیٹی جو کب ختم ہوگی؟ جب نئی لیڈرشپ آئے گی، جب آپ عوام سے مینڈیٹ لیں گے، جب فوری الیکشن ہوگی. الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ یہاں جو ہے نا یہ ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے. تو ہم سادہ مطالبہ کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں حکومت دیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ عوام سے رجوع کریں، عوام جو فیصلہ کرے اس کو جو ہے نا اس کو احترام دیا جائے. عوام سے پوچھا جائے کون اس کی اس سچویشن سے نکال سکتے ہیں. تو نمبر 1 اور بالکل پرائیویسی میں، کانفیڈنس میں ان سے یہ بات کرے گا کہ کیا آپ نے یہ استعفیٰ خود لکھا ہے، یہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے، اور کیا آپ جو ہے آپ پر کوئی دباؤ، کوئی پریشر، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے. اور اگر اسپیکر کو یہ محسوس ہو یا اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہو کہ یہ تو میرے پاس گئے ہیں لیکن بحالت مجبوری آئے ہیں اور دراصل یہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے، تو اسپیکر پہ لازم ہے کہ وہ اس کا استعفیٰ قبول نہ کرے. لیکن اگر اسپیکر کو یہ سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ جو ممبر ہے وہ ان کے سامنے جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقت پر ہے، وہ اور اپنی مرضی سے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، تو ان کا استعفیٰ منظور کیا جانا چاہیے. یہ ایک طریقہ کار ہے. پھر ان کا استعفیٰ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اسپیکر بھیج دے گا. اب یہاں آج انہوں نے فرمایا کہ 127 لوگوں نے جو ہے وہ استعفے دیے تھے، تو آپ این بلاک 127 لوگوں کے استعفے قبول کر لیں. تو پھر میں نے ان کے سامنے کچھ حقائق رکھے. میں نے ان کو کہا کہ بہت سارے آپ کے دوست جو تھے جنہوں نے استعفے دیے، ان میں سے کچھ لوگ تو کورٹ میں چلے گئے، اور انہوں نے عدالت میں جا کر کہا کہ یہ استعفے جو ہم سے لکھوائے گئے تھے اس وقت ساری پارٹی، پارلیمانی پارٹی بیٹھی ہوئی تھی، اور ہمیں یہ تاثر دیا گیا تھا کہ یہ تو ہم حکومت پہ دباؤ کے لیے استعمال کریں گے اور یہ استعفے نہیں ہوں گے، لہٰذا میں نے تو استعفیٰ نہیں دیا. کورٹ نے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممبرز کو کہا کہ آپ جائیں واپس اسپیکر کے پاس جا کر یہی بات کریں.
اور انہوں نے آ کر مجھ سے بھی یہی بات کی جی کہ میں نے تو استعفیٰ نہیں دیا، میرا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے لیو اپلیکیشن بھیج دی، کچھ لوگ ہاؤس میں آ کر چلے گئے حاضری لگوا کر۔ تو اس سارے سیناریوں میں ایسی صورتحال میں اسپیکر کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ آئین اور قواعد ضوابط کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے تھا۔ یہی بات میں نے اپنے ان دوستوں سے ان سے گزارش کی، جس میں بڑے سینئر لوگ آئے، فارمر اسپیکر جناب اسد صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، اسی طرح سے ڈپٹی اسپیکر صاحب تشریف فرما تھے، اور بڑے سینئر ساتھی تھے ان کے، پارلیمنٹیرینز تھے سارے۔ تو ان کے سامنے میں نے رکھی بات، میں نے کہا دیکھیں کہ میں بطور اسپیکر جو ہوں وہ تو صرف ایک چیز کو دیکھتا ہوں کہ آئین کو اور قواعد و ضوابط کو۔ اب پارٹیز کا یا آپ کا کوئی پولیٹیکل سٹانس ہے، پولیٹیکل پوزیشن پارٹیز لیتی رہتی ہیں، آپ نے ایک پولیٹیکل پوزیشن لی ہے، اور اگر گورنمنٹ کی ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے تو اس میں تو چاہوں گا یہ ذاتی طور پر، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں، آپ ایوان کے اندر آئیں، آپ نے جو بات کرنی ہے وہ آپ ایوان کے اندر کریں، یہاں آپ کی آواز زیادہ مؤثر ہوگی۔ اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ملک کو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں، تو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ مفاہمت کی ہے، وہ مل بیٹھنے کی ہے، وہ پاکستان کی سوچ رکھنے اور پاکستان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے کی ہے۔ تو میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ سینئر لوگ ہیں، ایک جماعت ہے آپ کی، آپ تشریف لائیں، پارلیمان میں آئیں۔ تو بطور سپیکر میں آپ کو یہ جو ہے یہ بالکل آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں پورا موقع دوں گا بات کرنے کا، آپ بولیں۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ پارلیمان ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک ایسا فورم ہے جہاں سب اکٹھے ہو جا سکتے ہیں، سیاسی مخالفین بھی سن رہے ہوتے ہیں، ایک بول رہا ہوتا ہے۔ سپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، اس کی نظر میں تمام ممبران برابر ہیں، لیکن سب سے اہم کام اور مشکل کام سپیکر کے لیے یہ ہے کہ استعفیٰ منظور کرنا۔ یہ استعفیٰ منظور کرنا کوئی عام سی بات نہیں ہے، 6, 7, 8 لاکھ لوگوں کے مینڈیٹ کی بات ہے۔ اب وہ جو کانسٹیچوئنسیز ہیں، جو حلقے ہیں جن میں 7, 8 لوگوں نے ایک ممبر چنا ہے، وہ ممبر آ کر اسمبلی میں اگر نہیں بیٹھے گا تو ان 7, 8 لاکھ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے اس کا کیا ہوگا، ان کی نمائندگی کون کرے گا، ان کو ریپرزینٹ کون کرے گا۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو کسی بھی سپیکر کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو میں نے آج بھی ان سے یہی کہا کہ میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ واپس آئیں، اور ان وجوہات کی بنا پر ان قانونی اور آئینی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اب تک استعفے منظور نہیں کیے۔ جن لوگوں کے میں نے استعفے منظور کیے تھے، یا تو انہوں نے ٹیلی ویژن پہ جا کر بیان دیے، انہوں نے ہاؤس میں جا کر بیان دیے، یا ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے، یا انہوں نے ٹویٹ کیے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اب سوچ لیا کہ یہ واقعی استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، تو ان کے استعفے میں نے منظور کیے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ استعفے شاید پک اینڈ چوز پہ ہیں، تو میں نے ان کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ پک اینڈ چوز کے علاوہ یہ معاملہ نہیں ہے پک اینڈ چوز کا، بلکہ یہ معاملات کو سامنے رکھ کر جو ہے استعفے منظور کیے گئے۔ اگر کسی نے فلور آف دی ہاؤس پر تقریر کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں والنٹری طور پر میں اس ہاؤس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس کا استعفیٰ تو بنتا ہے، اس کو تو میں اگنور نہیں کر سکتا۔ یا کسی کا جو کوئی اس میں ویڈیو میں آیا ہے اور اس نے جا کر ٹویٹ بھی کر دیا ہے، جا کر اس نے ٹیلی ویژن پر کسی پروگرام میں جا کر یہ برملا اظہار کیا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں اپنی مرضی سے، تو میں اس کا استعفیٰ میں نے قبول کیا ہے۔ لیکن میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بطور سپیکر جو ہے میں سب کے لیے سانجا ہوں۔ بینگ کسٹوڈین آف دی ہاؤس جو ہے میرا کوئی پسند ناپسند نہیں ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا ہر جماعت کو کہ اس وقت ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے، اس وقت ملک کو ایسے حالات کی ضرورت ہے جن میں ایسے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اتنے اچھے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جس سے ہم مشکلات سے باہر آ سکیں۔ اور یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ نہ کسی کی ذاتی انا ہونی چاہیے، نہ کوئی ذاتی ضد ہونی چاہیے، بلکہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کر
अपनी सियासत से बालातर होकर हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। और वो जो दानिशगाह है ना जहां हम बैठ सकते हैं, वो पार्लियामान है। ये 22 करोड़ लोगों की दानिशगाह है, 22 करोड़ अवाम की जज्बात की और एहसासात की ये अमीन है। मैं समझता हूँ कि मैंने जो बातें जब ये की तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा तमाम मेंबरान को ख़त लिख देता हूँ, वो आएँ मेरे सामने आकर वो अपना मौक़िफ़ बयान करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम मेंबरान एक दफ़ा कोई पार्टी लेकर आए और सबको बिठाकर कोई फ़ैसला करने की कोशिश करे, तो उसको मैं दबाव समझता हूँ। क्योंकि इनके अपने पार्टी के लोगों ने जब फ़ोन करके कहा, जब हाज़िरियाँ लगवा ली, जब छुट्टी की दरख्वास्तें दे दी, जब वो कोर्ट में चले गए, तो फिर मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि एन ब्लॉक किसी के इस्तीफ़े मंजूर करूँ। ना इसकी आइन इजाज़त देता है, ना इसकी असम्बली के क़वाइद और ज़वाबित इजाज़त देते हैं। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं दोबारा ख़त लिख दूँ, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी से मशवरा करके फिर आपसे बात करेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना किरदार अदा करें बतौर स्पीकर के, और उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन जल्द हो जाने चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपका एक पॉलिटिकल जो है वो स्टांस है, हर जमात को हक है को अपना पॉलिटिकल जो है वो स्टांस बनाए, उस पर आप हक बजानब हैं या नहीं हैं मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता। लेकिन ये पॉलिटिकल फ़ैसले हैं, आप ये भी तभी कुछ इस पे बातें करेंगे जब आप हाउस में आएंगे, तो जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। अगर आप एक दूसरे के नज़दीक ही नहीं आएंगे, डायलॉग ही नहीं खोलेंगे, तो मामलात कैसे हल होंगे।